क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है। ट्रंप पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाकर उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े मुल्क ईरान पर एक ऐसा खौफनाक हमला करने वाला है जिसके बाद दुनिया की सूरत हाल हमेशा के लिए बदल सकती है। मशरिक़ वुस्ता की जमीन एक बार फिर खून से भरने जा रही है और हैरान कुन बात यह है कि कई इस्लामी रिवायात और आखिरी जमाने की निशानियां आज के हालात से खतरनाक हद तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आखिरी जमाने में फितने इस तरह उठेंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े, एक के बाद एक मुसलसल बिला रुके। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि ऐसे फितने आएंगे जिनमें सुबह के वक्त इंसान मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा। यानी हालात इस कदर तेजी से बदलेंगे कि इंसान का दीन और ईमान खतरे में पड़ जाएगा। आज जब आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो ये अल्फाज किसी पुरानी किताब की सतरें नहीं लगते, ये आज सुबह की खबरें लगती हैं। मशरिक़ वुस्ता जल रहा है, यूरोप सफ आरा हो रहा है, एटमी ताकतें आमने सामने हैं और उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर दुनिया की शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग भी है। इस बार एक मुस्लिम मुल्क, एक कमजोर और थकी हुई पाकिस्तानी रियासत, इन तमाम आलमी ताकतों के दरमियान वो वाहिद आवाज बनी हुई है जिसे दोनों तरफ सुना जा रहा है। और ये एक हैरत अंगेज बात है जिसे समझना अशद जरूरी है। आज हम आपके सामने वो मुकम्मल तस्वीर रखेंगे जो टुकड़ों में नहीं पूरी तरह सामने आनी चाहिए। अमेरिका कहाँ खड़ा है और क्यों, ईरान क्या चाहता है और क्या कर रहा है, लबनान में क्या हुआ और उसका असर कहाँ तक जाएगा, यूरेनियम का वो राज क्या है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, पाकिस्तान इस सारे खेल में क्या किरदार अदा कर रहा है और सबसे बढ़कर ये कि ये सब मिलकर हमें किस समत ले जा रहे हैं। बैठ जाएं, स्क्रीन से नजरें ना हटाएं क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। आइए पहले अमेरिका की हालत देखते हैं क्योंकि जब तक आप अमेरिका को नहीं समझते बाकी पूरी तस्वीर धुंधली रहती है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, आज ईरान के मामले में एक ऐसी तंग गली में खड़ा है जहां से न आगे बढ़ना आसान है न पीछे हटना बाइज्जत। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक ऐसे जाल में फंसी है जो उसने खुद बुना था। खुद अमरीकी अवाम जानते हैं, खुद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग समझ रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जो रास्ता चुना गया वो एक संगीन गलती थी और अब वो गलती अपना हिसाब मांग रही है, रोज मांग रही है, बेरहमी से मांग रही है। तारीख में जितनी भी सुपर पावर्स आईं वो कभी किसी छोटे मुल्क के हाथों नहीं टूटी, वो हमेशा अपने ही बोझ तले दबी रहती रहीं, अंदर से घुलती रहीं, एक दिन रेत के टीले की तरह बिखर गईं। सोवियत यूनियन को याद करें, वो अफगानिस्तान में उतरा, फंसा, मुआशी तौर पर थकता रहा और फिर एक दिन वो अजीम सुपर पावर जो निस्फ दुनिया पर छाई हुई थी कागज की तरह फट गई। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान ने उसे तोड़ा, लेकिन हकीकत यह कि उसका अपना मुआशी बोझ, उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां, उसकी अपनी नजरियाती खालीपन ने उसे तोड़ा। अफगानिस्तान सिर्फ आखिरी धक्का था। आज बाज तज्जियाकार वही सवाल अमेरिका के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल अभी जबान पर नहीं आता, सिर्फ जहनों में गर्दिश करता है क्योंकि अमेरिका अभी टूटा नहीं, वो थका हुआ है, उलझा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन खतरनाक है। और एक थका हुआ, गिरा हुआ, मुश्तइल दरिंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो सोच कर नहीं डर कर हमला करता है। और यही डर ट्रंप को एक नई हिकमत अमली की तरफ ले गया है, एक ऐसी हिकमत अमली जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। ये कोई नारा नहीं, ये कोई खाली धमकी नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, सोची समझी गई, कई महाजों पर बैक वक्त चलने वाली फौजी और सिफारती हिकमत अमली है। इस मंसूबे का मरकजी ख्याल ये है कि ईरान पर जो भी कार्रवाई हो वो अकेले अमेरिका की कार्रवाई ना लगे, बल्कि वो पूरी दुनिया की मुश्तरका आवाज बनकर सामने आए। ट्रंप चाहता है कि नेटो, इत्तेहादी, यूरोपीय यूनियन के ममालिक और वो तमाम रियासतें जिनकी मईशतों का दारो मदार आबनाए हरमज से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज़ों पर है, वो सब एक सफ में आ जाएं और फिर ईरान को बताया जाए कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक मुल्क से नहीं पूरी दुनिया से है। और ये सफबंदी भी हो रही है, खामोशी से, तेजी से, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से। फ्रांस का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा पहले ही ओमान के करीब लंगर अंदाज हो चुका है। याद रहे कि फ्रांस का ये बेड़ा यूं ही नहीं पहुंचा, ये एक हिसाब किताब के साथ, एक मखसूस पैगाम के साथ वहां पहुंचा है। जर्मनी की तरफ से भी हिमायत के ऐलानात आ रहे हैं। वो यूरोपीय ममालिक जिन्होंने पहले अमरीकी मुहिम से खुद को अलग कर रखा था, अब आहिस्ता आहिस्ता हरमज के मामले पर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हरमज बंद हुआ तो उनकी मईशतें झटका खाएंगी, तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी।
توانائی کا بحران پیدا ہوگا اور عوامی غصہ اپنی ہی حکومتوں کی طرف مڑے گا۔ یہ ان کے اپنے مفادات کا معاملہ ہے۔ مفادات کی بات کریں تو دنیا میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، اور اسی پس منظر میں ٹرمپ نے برملا کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اس وقت لائف سپورٹ پر ہے، یعنی وہ لمحہ بلمحہ سانس لے رہی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ایران کی طرف سے جو جوابات آ رہے ہیں انہیں ٹرمپ نے کوڑے دان سے تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مذاکرات کار وہ جواب دینے میں 5 دن لگاتے ہیں جو 20 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ غصہ ڈھکا چھپا نہیں رہا، ناراضی کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور جب دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس قدر کھلم کھلا ناراضی ظاہر کرے تو سمجھ لیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ غصے میں لیے گئے فیصلے سب سے زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حساب کتاب سے زیادہ انا کا عمل دخل ہوتا ہے، اور انا کی جنگیں کبھی فاتح کو نقصان نہیں دیتی، وہ پوری دنیا کو جلاتی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے سامنے ایک بڑی آئینی رکاوٹ ہے، امریکی کانگریس۔ امریکی آئین کے تحت کسی دوسرے ملک پر باقاعدہ جنگ چھیڑنے کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہے، اور کانگریس اس وقت اجازت دینے کے موڈ میں نہیں، کیونکہ امریکی عوام پہلے ہی ہونے والی جنگوں سے تھک چکے ہیں۔ عراق کی جنگ کی تلخ یادیں ابھی نہیں مٹیں، اور گھر واپس آنے والی فوجیوں کی لاشیں ہر بار سیاسی طوفان کھڑا کرتی ہیں۔ تو ٹرمپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اسے ایران کو اس قدر دباؤ میں لانا ہے، اسے اس قدر گھیرنا ہے، اس قدر مشتعل کرنا ہے کہ ایران پہلے حملہ کرے، اور جب ایران پر حملہ کر دیا، چاہے امریکی بحری جہاز پر، چاہے امریکی فوجیوں پر، تو پھر امریکہ کو جوابی کارروائی کا مکمل قانونی اور سیاسی جواز مل جائے گا۔ اس صورت میں نہ کانگریس کی اجازت کی ضرورت، نہ عالمی رائے کا انتظار، نہ کوئی آئینی پیچیدگی، بس ایک رد عمل، اور ساتھ پوری مغربی دنیا کی بھی تائید۔ یہ کھیل انتہائی خطرناک ہے۔ آگ جلانے والا خود کو بجھانے والا ظاہر کرتا ہے، شکاری جال بچھا کر خود کو بے قصور دکھاتا ہے، اور اس کھیل میں اگر ایک بھی غلطی ہوئی، اگر ایران نے ایک بھی ایسا قدم اٹھایا جو ٹرمپ کو جواز دے دے، تو جو آگ لگے گی وہ صرف ایران تک یا مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ اس آگ کی تپش پورے خطے کو، پورے عالم اسلام کو، اور شاید پوری دنیا کو محسوس ہوگی، کیونکہ جب بڑی طاقتیں ٹکراتی ہیں تو چھوٹے ملک راکھ بنتے ہیں، اور یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جسے ہم ہر بار بھول جاتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال سے جوڑتے ہیں لبنان کو، جہاں سے چند دن پہلے ایک ایسی خبر آئی جس نے تجزیہ کاروں کو چونکا دیا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا، اور خود اسرائیل نے بھی تصدیق کی، کہ لبنانی محاذ پر اسرائیل کے 18 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ 18! یہ تعداد سننے میں معمولی لگ سکتی ہے، لیکن اسرائیل کے لیے یہ محض ایک تعداد نہیں، یہ گہرا تکلیف دہ زخم ہے۔ سمجھنا ضروری ہے، کیوں؟ اسرائیل کی کل آبادی محض 1 کروڑ کے قریب ہے۔ 1 کروڑ کی آبادی میں ہر فوجی کی موت پوری قوم کو ہلا دیتی ہے، ہر گھر میں سوگ ہوتا ہے، ہر محلے میں صف ماتم بچتی ہے۔ اسرائیل اپنے آپ کو ایک منفرد برگزیدہ قوم سمجھتا ہے۔ اس کے اجتماعی شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کا ایک فرد دنیا کے ہزاروں عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی نفسیات کی وجہ سے اسرائیل کا ہر فوجی نقصان اس کی قیادت پر زبردست عوامی دباؤ ڈالتا ہے، اور یہ دباؤ سوچے سمجھے فیصلوں کے بجائے خطرناک، بعض اوقات تباہ کن اور اقدامات پر مجبور کر دیتا ہے۔ جنگ کے آغاز سے آج تک اسرائیل کے اندر حالات کبھی معمول پر نہیں آئے۔ بن گوریان ایئرپورٹ کے وہ مناظر پوری دنیا نے دیکھے جب لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر جہازوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پرائیویٹ کشتیوں اور چارٹرڈ جہازوں کے ذریعے ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگے، شہر ویران ہوئے، معیشت متاثر ہوئی، اور وہ تکبر جو کبھی اسرائیل کی پہچان تھا آج چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو دھابی اور دبئی میں ویرانیاں ہیں، ایران میں سنسناہٹ ہے، اور اسرائیل میں آج کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں دنیا جانا چاہے۔ سرمایہ دار طبقہ بھاگ چکا ہے، کاروبار بند ہوئے، زندگی تھمی ہوئی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب کوئی قوم اندر سے ٹوٹتی ہے، چاہے باہر سے کتنی ہی مضبوط دکھے۔ اور اسی دوران ایک اور دراڑ سامنے آئی ہے جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اعتماد کا وہ بحران جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کبھی تھی، دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اسرائیل کی ضد نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، جب کام نکل گیا تو الگ ہو گیا، مذاکرات اپنے طور پر کر رہا ہے اور ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ دوستوں کے درمیان کی پھوٹ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتحادیوں کے درمیان آنے والی بد اعتمادی اکثر دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کے درمیان نفاق ڈال دیتا ہے کہ ہم ان طاقتوں کے درمیان اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں۔ یہ تجزیہ ہے، یہ کوئی حتمی حکم نہیں، لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس پہیلی کی طرف جو پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے اور جو کسی بھی وقت ایک بہت بڑے دھماکے کا سبب بن سکتی ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام اور اس کی یورینیم کا معاملہ۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی بمباری کے بعد ان کی ایٹمی تنصیبات کے ملبے میں یورینیم دب گئی اور اسے نکالنے کے لیے انہیں امریکی تکنیکی مدد درکار ہے۔ یورپ کو ٹرمپ کو یہ بیانیہ مشکوک لگتا ہے اور پوری دنیا کو بھی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ملک
واقعی اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنا سب سے بڑا راز، اپنی طاقت کا سب سے اہم ذریعہ ایک جگہ چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے جہاں دشمن کے بم گریں؟ عقل کہتی ہے نہیں، لیکن حقیقت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ یورینیم کو ملبے سے نکالنا، اسے ٹریس کرنا اور اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا انتہائی پیچیدہ سائنسی اور تکنیکی عمل ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 3 ملکوں کے پاس یہ مکمل صلاحیت موجود ہے: امریکہ، روس اور چین۔ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور یہ بات تکنیکی ماہرین تسلیم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی ساری یورینیم وہیں تھی جہاں بم گرے، یا ایران نے پہلے ہی سے خفیہ مقامات میں ذخیرہ منتقل کر لیا تھا؟ یاد رہے کہ ایران ایک ذہین ملک ہے، اس کے انٹیلیجنس ادارے تجربے کار ہیں اور وہ دہائیوں سے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ یہ ناممکن نہیں اس نے پہلے ہی کچھ محفوظ کر لیا ہو۔ اور اگر ایران کے پاس ابھی بھی کسی خفیہ مقام پر افزودہ یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے تو پھر ساری جنگ بیکار گئی۔ تب پھر یا تو اور تباہ کن جنگ لڑنی پڑے گی یا پھر ایران کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دونوں راستے ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پر انتہائی مشکل ہیں، اور یہی سوال ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو رات کو سونے نہیں دیتا، جو ان کے حکمران طبقے کو بے چین رکھتا ہے اور جو اس پوری صورتحال کو مزید بارود سے بھرتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ معلق ہے، اور معلق صورتحال سب سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس میں غلط فہمی کی گنجائش سب سے زیادہ ہوتی ہے اور غلط فہمیاں جنگیں شروع کرا دیتی ہے۔ ایران کے ایٹمی معاملے کے ساتھ ایران کی سفارتکاری کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایران صرف فوجی محاذ پر نہیں لڑ رہا، وہ سیاسی محاذ پر بھی ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ اکیلا امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے جو سادہ لیکن اہم ہے۔ جتنے زیادہ ممالک اس معاملے میں شامل کرو، امریکہ پر اجتماعی دباؤ اتنا ہی زیادہ بنے گا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ابھی تک واحد سفارتی راستہ مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ سعودی عرب، قطر، چین اور روس سے بھی رابطے بڑھا رہے ہیں۔ ایران کے سعودی وزیر خارجہ سے 8ویں بار رابطہ ہوا ہے، 8ویں بار۔ یہ تعداد بتاتی ہے کہ کوئی اتفاقی ملاقات نہیں، یہ ایک مسلسل مصروف سفارتی عمل ہے۔ وہی سعودی عرب جس کے ساتھ ایران کے تعلقات کئی سال سے منقطع تھے، جس کے ساتھ اس جنگ کے آغاز میں بھی برف کی طرح ٹھنڈے تھے، اب اس کے ساتھ 8ویں بار بات ہو رہی ہے۔ یہ ضرورت کی سفارتکاری ہے۔ ایران خود اس بات سے واقف ہے کہ وہ کمزور پوزیشن میں ہے اور کمزور فریق سفارتکاری زیادہ کرتا ہے اور اکڑ کم دکھاتا ہے، یا کم از کم ایسا دکھاوا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی اور ناقابل حل رکاوٹ ہے۔ کوئی ملک ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ ٹرمپ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کہے گا، آج کیا طے ہوا، اسے وہ خود کتنا مانے گا۔ قطر کی مثال سامنے ہے۔ دوحہ میں جب مذاکرات کے دوران کسی فریق نے یقین نہیں کیا تھا کہ اسی دوران وہیں حماس قیادت پر حملہ ہوا، اور ٹرمپ آنکھ نہیں جھپکے گا۔ عراق میں ایران کے اعلیٰ جنرل کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا اور امریکہ نے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم نے کیا ہے۔ روس خود تجارتی تعلقات کی بحالی چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ ان حالات میں کون ہے جو سامنے آ کر کہہ سکے ٹرمپ کی بات پر بھروسہ کرو، یہ سمجھوتا برقرار رہے گا، میری ضمانت ہے؟ اس سوال کا جواب ہے صرف ایک ملک، پاکستان، اور یہیں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو شاید سب سے حیران کن ہے، سب سے غیر متوقع ہے۔ وہ پاکستان جسے ہم اکثر کمزور، بحران زدہ اور اندرونی مسائل میں گھرا ہوا کہتے ہیں، آج دنیا کے سب سے بڑے سفارتی تنازع میں واحد قابل اعتماد پل بنا ہوا ہے۔ امریکہ کا پیغام ایران تک جاتا ہے تو پاکستان کے ذریعے جاتا ہے، ایران کا جواب واپس آتا ہے تو پاکستان کے ذریعے آتا ہے۔ جب امریکہ پروجیکٹ فریڈم کو فوری عمل درآمد کی طرف لے جانا چاہتا تھا، پاکستان کی گزارش پر اسے روکا گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ اور ایران کا یہ رویہ دیکھیں تو پاکستانی پرچم والے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بلا روک ٹوک گزر رہے ہیں، جبکہ قطر جیسے ملک جو سفارتی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جہازوں کو یہ سہولت نہیں ملتی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی علامت ہے، لیکن اس کا پیغام بہت واضح ہے۔ ایران ابھی بھی پاکستان کو ایک الگ، قریبی، قابل اعتماد دوست سمجھتا ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو پاکستان کو اس کھیل میں ناگزیر بناتا ہے۔ لیکن اس دوستی اور اس اعتماد کو بھی ٹھیس لگی ہے اور اسے چھپانا مناسب نہیں۔ ایران کے ایک اعلیٰ ترجمان نے ایک موقع پر پاکستان پر بد اعتمادی ظاہر کی، ایک ایسا بیان دیا جس نے پاکستان کو ناراض کیا، جس نے اسلام آباد کو محسوس کرایا کہ ہم نے بار بار ان کی طرفداری کی، ان کا پیغام پہنچایا، ان کے لیے مشکل موقف اختیار کیے، اور بدلے میں انہوں نے ہم پر شک کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ایران کو فعال مشورے دینا کم کر دیے۔ پہلے جیسا جوش نہیں رہا، پہلے جیسی دوڑ دھوپ نہیں رہی، لیکن پاکستان نے راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ ابھی ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اب وہ ڈاکیا ہے جو خط پہنچاتا ہے، اپنی رائے کم دیتا ہے۔ شاید یہی اس وقت کا صحیح راستہ ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت تاریخی موقع ہے، ایک ایسا موقع جو شاید دوبارہ نہ آئے، مسلم دنیا کی آواز بننے کا،
عالمی امن میں کردار ادا کرنے کا، اپنی سفارتی اہمیت کو ثابت کرنے کا، لیکن یہ کام اتنا ہی نازک ہے جتنا دو جلتے شعلوں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کو ٹھنڈا کرنا۔ ایک طرف بھی جھکو تو دوسری طرف سے اعتماد ختم۔ پاکستان میں میڈیا کا ماڈل کبھی صحافت پر نہیں کھڑا ہوا۔ یہاں چینلوں کے مالک کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، درآمد برآمد کے کاروبار ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ ان سب کے لیے میڈیا ایک ہتھیار کا کام کرتا رہا ہے، حکومت تک رسائی دلاتا ہے، ٹیکس سسٹم میں فائدہ دلاتا ہے، سیاسی اثر و رسوخ قائم رکھتا ہے، کاروبار کو ناجائز حملوں سے بچاتا ہے۔ جب تک دوسرے کاروبار چلتے رہے میڈیا کی تنخواہیں ادا ہوتی رہیں، لیکن جب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ گری، جب کاروبار متاثر ہوئے تو وہ پیسہ بند ہو گیا جو میڈیا کو سہارا دے رہا تھا۔ اور اوپر سے ایک اور ضرب، اشتہاری بجٹ کا ایک بڑا حصہ اب سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ پرانا نظام کام نہیں کر رہا اور نیا نظام ابھی تک بنا نہیں۔ اس کشمکش میں بستے ہیں عام ملازمین جن کا نہ مالک سے ذاتی تعلق نہ کاروبار میں حصہ، بس ایک ملازمت تھی جو چلی گئی۔ تو آج کے تمام حالات ایک تصویر میں کیسے جمع ہوتے ہیں؟ امریکہ پھنسا ہوا ہے اور خطرناک ہے۔ وہ پروجیکٹ فریڈم کے ذریعے دنیا کو ایران کے خلاف صف آرا کر رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ اسرائیل کو زخمی کر رہا ہے، اسرائیل اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ اسرائیل کے درمیان بھی دراڑ بڑھ رہی ہے۔ ایران ایٹمی معاملے پر اکڑا ہوا ہے، لیکن سفارتی محاذ پر مسلسل دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے۔ اور پاکستان ان تمام طاقتوں کے درمیان ایک تھکا ہوا لیکن ناگزیر ثالث بنا ہوا ہے، جس کی آواز سنی جاتی ہے، جس کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن جس کی قدر پوری طرح نہیں کی جاتی۔ اور اپنے اندر وہ میڈیا بحران بھی جھیل رہا ہے جو اس کی اپنی کمزور معیشت اور غلط ترجیحات کی پیداوار ہیں۔ افغانستان کو دیکھیے، 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلا گیا اور وہاں جو پہلے تھا وہی واپس آ گیا۔ تو اگر ایران پر حملہ ہوا، اگر تہران پر بم گرے، اگر ایران کی حکومت کا ڈھانچہ ٹوٹا، تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ایک ایسی بے ترتیبی جنم لے گی جس کا کوئی ٹھوس نعم البدل تیار نہیں، اور اسی بے ترتیبی میں سب سے زیادہ نقصان عام مسلمانوں کا ہوگا جو نہ اس جنگ کے ذمہ دار تھے، نہ انہوں نے یہ جنگ مانگی تھی۔ اور جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ عالم اسلام اس پوری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے؟ سعودی عرب ایران سے بات کر رہا ہے لیکن امریکہ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، ترکی اپنے مفادات کا حساب لگا رہا ہے، مصر خاموش ہے، خلیجی ریاستیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے۔ مسلم ممالک کا یہ انتشار، یہ بے اتحادی، یہ ہر ایک کا اپنا الگ حساب کتاب، یہی وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اٹھاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج امت مسلمہ کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ نہ کوئی بیرونی طاقت ہے، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی اتحادی، وہ ہے اپنے رب کی طرف سچا رجوع، آپس کا اتحاد اور حالات کو واضح ٹھنڈے دل سے دیکھنے کی صلاحیت۔ دنیا بدل رہی ہے، صف بندیاں بدل رہی ہیں، نقشے بدل سکتے ہیں، طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن جو نہیں بدلتا وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم آپ کو حالات بتاتے ہیں، تجزیہ پیش کرتے ہیں، ممکنات اور امکانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آنے والا کل صرف اللہ کے علم میں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری ناقص سمجھ کی بات ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، اور یہی یقین مومن کی اصل طاقت ہے۔ کیونکہ جب دنیا بدل رہی ہو تو خبردار رہنا فرض بن جاتا ہے، باخبر رہنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔